बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामीन खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ बहुत बड़ी ख़बरें इस वक्त मेरे सामने हैं। कुछ ख़बरें यमन से हैं, उसके साथ साथ कुछ रशिया से हैं, कुछ फ़लस्तीन और कुछ लबनान से जो ख़बरें सामने आ रही हैं, इस पर बात करते चलेंगे। एक जानिब तो इस वक्त आज 23वां जुमा था, मुतवातिर 23वां जुमा, जो कि यमन के अंदर लाखों की तादाद में मुजाहिरीन बाहर निकले और उन्होंने अपना एक एहतजाज फ़लस्तीन के हवाले से रिकॉर्ड कराया, पूरी दुनिया के सामने इस एहतजाज को रखा। इसके साथ साथ एक और भरपूर कार्रवाई है जो कि यमनी हौसियों की सामने आई है और उसमें 3 हमले किए गए हैं और 3 अलग अलग जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। कौन कौन से जहाज़ हैं, इस पर बात करते चलेंगे। इसके साथ साथ एक धमकी सामने आई है, ग्रुप ऑफ 7 नामी जो 7 ममालिक हैं, उनकी जानिब से ईरान को एक धमकी लगाई गई है। क्या धमकी है, इस पर बात करते चलेंगे। और इसके साथ साथ जो रशियन हेड ऑफ़ फॉरेन इंटेलिजेंस है, उसका एक बयान सामने आया है और ये बयान इस वक्त हालिया दिनों में जो फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर है मैक्रोन, उसकी जानिब से जो एक बहुत सारे बयान सामने आते रहे हैं कि हम यूक्रेन के अंदर नेटो फ़ौज उतारेंगे, और इस हवाले से क्या इस वक्त रशियन इंटेलिजेंस चीफ़ का बयान सामने आ रहा है, इस पर बात करते चलेंगे। इसके साथ साथ जो इस वक्त कार्रवाइयाँ मुजाहिदीन की जानिब से गज़ा में की गई हैं, उसको शामिल करते चलेंगे। और इसके साथ साथ जो लबनान का मुहाज़ है, वहाँ से क्या ख़बरें सामने आ रही हैं, कौन कौन सी कामयाबियाँ इस वक्त हिज़्बुल्लाह ने अपने नाम की हैं, उस पर बात करते चलेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। नाज़रीन, आज 23वां मुतवातिर जुमा था जब यमनी अवाम रोडों पे निकली और लाखों की तादाद में जो अवाम थी रोडों पे बाहर आई और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मैसिव मिलियन मैन डिमॉन्स्ट्रेशन इन द कैपिटल सना एंड 14 येमेनी गवर्नरेट फॉर द 23rd फ्राइडे अंडर द स्लोगन रमज़ान यमन अ फ्लड दैट ट्रम्प्स ओवर गाज़ा। यानी अब ऐसे बैनर तले ये लाखों की तादाद में लोग सना में, इसके साथ साथ 14 जो यमन के मुख्तलिफ़ इलाक़े हैं या मुख्तलिफ़ गवर्नरेट हैं, उनके अंदर निकले हैं। और ये 23वां जुमा था जिसमें सब बाहर आए और उनका जो स्लोगन था वो ये था कि रमज़ान यमन और एक तूफ़ान है जो कि गज़ा के मुसलमानों के, गज़ा के जो मज़लूम फ़लस्तीनी हैं उनकी नुसरत के लिए बाहर निकला है। ये एक तूफ़ान है। इसके स्लोगन के तले ये तमाम अफराद बाहर निकले और जो है अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अब इस मिलियन मार्च के अंदर आज पहली दफ़ा एक चीज़ देखने में सामने आई कि यमन की फ़ौज के जो तर्जुमान थे, उन्होंने इस मिलियन मार्च के अंदर ऐलान किया कि क्या क्या फतूहात पिछले 24 घंटे में यमनी आर्म फोर्सेस या हौसियों की जानिब से की गई और कौन कौन से जहाज़ों को निशाना बनाया गया। वो तमाम फतूहात का जो ऐलान था वो इस मिलियन मार्च में यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की जानिब से किया गया। अब क्या स्टेटमेंट सामने आ रहा है, उसकी तरफ चलते हैं। Statement by the Yemeni armed forces regarding the operation to target the Israeli ship Pacific 1 and the announcement of operations to target American and Israeli ships in Indian Ocean। अभी पहली दफ़ा देखने में सामने आया है कि इंडियन ओशन में भी निशाना बनाया गया है कुछ बहरी जहाज़ों को, और एक कार्रवाई तो एक ऐसे जहाज़, एक कंटेनर शिप के ऊपर की गई जो कि इसराइल का जहाज़ बताया जा रहा है और ये बहरा अहमर से गुजर कर इसराइल जा रहा था, इसको निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ अमरीकी और इसराइली जहाज़ों पर इंडियन ओशन में भी हमले किए गए, वहाँ पर भी इन जहाज़ों को निशाना बनाया गया। अब इसके साथ साथ यमन की से जो इस वक्त इसकी क्लैरिफिकेशन आ रही है, 3 ऑपरेशंस वर कैरिड आउट अगेंस्ट 3 इसराइली एंड अमेरिकन शिप्स इन इंडियन ओशन यूजिंग नेवल मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। अब ये पहली दफ़ा एक ऐसी कार्रवाई यमनी हौसियों की सामने आई है जिन्होंने बहरा हिंद या इंडियन ओशन के अंदर निशाना बनाया है इन अमरीकी और इसराइली जहाज़ों को, और ये तमाम निशाने एक जानिब तो नेवल मिसाइलों के ज़रिए यानी बैलिस्टिक मिसाइल जिस तरह से इससे पहले हौसी इस्तेमाल करते आ रहे हैं उनसे बनाया गया, और उसके साथ साथ खुदकश ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए हैं इन जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए। अब एक जो चीज़ इसमें सामने आ रही है, एन अमेरिकन डिस्ट्रॉयर वॉज टारगेटेड इन द रेड सी विद अ नंबर ऑफ ड्रोन्स सक्सेसफुली अचीविंग देयर गोल्स। जिस तरह से ये मामला जब से शुरू हुआ है और बहरा अहमर में अमरीकी और बरतानवी वॉरशिप्स और डिस्ट्रॉयर की मौजूदगी जो है इस वक्त जो यमन को जिस तरह से अब खटक रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर इन जहाज़ों पे, इन वॉरशिप्स पे हमले किए जा रहे हैं, यमन हमले कर रहा है,
یمنی حوثی حملے کر رہے ہیں، اس کا پھر ایک دفعہ جو ہے وہ مشاہدہ دیکھنے میں سامنے آیا ہے کہ ایک بار پھر ایک امریکی ڈسٹرائر کو بحرہ احمر میں نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ تمام کارروائی خودکش ڈرونز کے ذریعے کی گئی ہے، یعنی ان جہازوں پہ، ان امریکی وار ڈسٹرائرز پہ خودکش ڈرون داغے گئے ہیں جنہوں نے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا ہے، اس ہدف کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ کارروائی مکمل طور پہ 100% سکسیسفل رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بیان یمنی آرم فورسز کا سامنے آیا ہے، آور نیول فورسز ٹارگیٹڈ دا زائنسٹ شپ پیسیفک 1 ان دا ریڈ سی۔ اب یہ ایک اور جہاز ہے جو کہ اسرائیل سامان لے کے جا رہا تھا، ایک مرچنٹ نیوی کا جہاز تھا، پیسیفک 1 نامی جہاز ہے۔ اس کو بحرہ احمر میں متعدد بیلسٹک میزائلوں اس پہ داغے گئے، ان سے نشانہ بنایا، پھر اس حملے کے اندر اس جہاز کو خاطر خواہ نقصان پہنچا، اور اس کے بعد یہ جہاز اس چیز پہ مجبور ہو گیا کہ اپنا کورس تبدیل کرے اور وہاں سے واپسی پہ گھوم جائے۔ تو یہ ایک کارروائی سامنے آئی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو یمنی فوج کا اور حوثیوں کا ایک بیانیہ سامنے آ رہا ہے، اور ایک مسلسل بیانیہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے یمنی فوج کے ترجمان کی جانب سے، وی ول ناٹ اسٹاپ پریونٹنگ اسرائیلی شپس فرام نیویگیٹنگ ان دا ریڈ سی اینڈ عربین سی اینڈ دا انڈین اوشن بیفور اسٹاپنگ دا ایگریشن۔ جب تک غزہ کے اوپر یہ مکمل جارحیت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، تب تک چاہے وہ پھر بحرہ احمر ہو، چاہے وہ عربین سی ہو، یا اب جو انڈین اوشن میں کارروائی کی گئی ہے، ان تمام علاقوں کے اندر جتنے بھی ایسے جہاز جو کہ اسرائیل کی کسی بھی مدد کے طور پہ کسی بھی ایسا سامان جو کہ اسرائیل لے کے جا رہے ہوں گے، ان کو ایک تو روکا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امریکی اور برطانوی جہاز بھی جو اس وقت بحرہ احمر میں موجود ہیں اور مسلسل ایک جانب تو اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور دوسری جانب یمن پر جارحیت دکھا رہے ہیں، ان کی جانب سے جہاز اڑائے جاتے ہیں اور یمن پہ جو ہے وہ حملے کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ان کی جب تک یہ تمام چیزیں ختم نہیں ہوں گی، تب تک یہ تمام جہازوں کو یمن نشانہ بناتا رہے گا، اور اب ان کارروائیوں کے اندر شدت آتی جائے گی۔ تو یہ ایک مسلسل بیانیہ ہے جو ہر جمعے کو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، یمن کے ترجمان اس بیانیے کو دوبارہ پیش کرتے ہیں کہ جب تک یہ تمام کارروائیاں ختم نہیں ہوں گی، یہ یمنی حوثی جو ہیں وہ اپنی کارروائیاں بحرہ احمر میں، بحرہ عرب میں، اور اب اس کے ساتھ ساتھ بحرہ ہند میں بھی جاری رکھیں گے۔ تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک گروپ آف 7 یعنی 7 ممالک کا ایک اتحاد ہے، اس کی جانب سے ایک دھمکی دی جاتی ہے، اور یہ دھمکی ایران کو دی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران رشیا کے معاملے میں بہت حد تک جو ہے وہ اسلحے کی امداد یا اسلحہ جو ہے رشیا کو سپلائی کرتا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک نیوز یہ آئی تھی کہ اس نے 2500 ڈرون کا ایک معاہدہ کیا تھا جو کہ وہ رشیا کو سپلائی کرے گا، اور یہ ڈرونز ایران پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ رشیا کے حوالے کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ بھی خبریں تھیں کہ ایران بہت سارے بیلسٹک میزائلز جو ہے وہ رشیا کو فراہم کرنے جا رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ پھر یہ میزائلز، یہ بیلسٹک میزائلز رشیا یوکرین کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ تو اب اس وقت جو گروپ آف 7 کی ایک تنبیہ، ایک وارننگ سامنے آ رہی ہے، ایک بیان ہے، وی ول پنش ایران اف اٹ سپلائز رشیا ود بیلسٹک میزائل۔ یہ ان 7 ملکوں کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم ایران کو سزا دیں گے اگر ایران نے اپنے بیلسٹک میزائل رشیا کو سپلائی کیے۔ اب آپ اس پورے منظرنامے کو دیکھیے کہ ایک جانب تو رشیا پوری دنیا کو دھمکی لگا رہا ہے کہ اگر یوکرین کے اندر کسی بھی نیٹو ممالک یا کسی بھی ویسٹرن ممالک نے قدم رکھا یا اپنی فوجیں اتارنے کی کوشش کی، تو ہم ایک جانب تو جوہری جنگ چھیڑ دیں گے، اور اب ایران کو یعنی بلا واسطہ ایران کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ ان ممالک جو کہ اس میں بہت سارے ویسٹرن ممالک بھی شامل ہیں اور امریکہ بھی شامل ہے، ان ممالک کی جانب سے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ اب یہ گروپ آف 7 میں جو ممالک شامل ہیں، جرمنی ہے، فرانس ہے، کینیڈا ہے، اس کے ساتھ ساتھ UK ہے، جاپان ہے، امریکہ ہے۔ تو یہ تمام ممالک اب ایران کے خلاف ایک بیانیہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ایران کو سزا دیں گے اگر ایران اپنا اسلحہ، جو ایران اس وقت خود ایران کے اندر مینوفیکچر کر رہا ہے، یہ تمام بیلسٹک میزائل جو کہ جس کی ٹیکنالوجی اس وقت ایران کے پاس خود کی بنائی ہوئی ہے، اگر یہ تمام بیلسٹک میزائل وہ رشیا کو دیتا ہے تو پھر ایران کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ تو اب یہ ایک بیان ہے جو کہ اس وقت جس کی حقیقت بہت بھونڈی حقیقت ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا پہ واضح ہو چکا ہے کہ ایران اس وقت جس بلاک میں شامل ہے، ایک طرف رشیا، چائنا اور تیسرا ایران، اس وقت اس خطے پہ ایران کی اجارہ داری کافی بڑھتی جا رہی ہے، اور ایران ایک کھل کر سپر پاور کی حیثیت اس خطے میں جو کہ
مشرق وسطیٰ کا خطہ ہے اس میں اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تو اب اس طرح کی جو دھمکی ہے یہ ایک گیدڑ بھپکی ثابت ہو سکتی ہے، باقی آنے والا وقت بتائے گا کہ اب اس تمام معاملات میں ایران کیا جواب دیتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو رشین فارن انٹیلیجنس کا ہیڈ ہے اس کی جانب سے جو ایک بیان سامنے آیا ہے، میکرونز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ دا پاسبلٹی آف سینڈنگ نیٹو فورسز ٹو یوکرین از ڈریم اینڈ پیرانویا۔ فرانس کے صدر متواتر یہ اعلانات کرتا جا رہا ہے کہ ہم یوکرین کے اندر نیٹو فوجوں کو اتاریں گے، نیٹو فوج کو اتاریں گے۔ اب اس پہ رشین فارن انٹیلیجنس کے جو سربراہ ہے اس کا بیان سامنے آیا ہے کہ فرینچ صدر کا جو نیٹو کے حوالے سے بیان ہے یہ ایک خواب ہے اور پاگل پن ہے، مطلب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف خام خیالی ہے، ایک خواب ہے جو کہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، اور اس کا اندیا جو ہے اب یہ رشین فارن انٹیلیجنس کا جو سربراہ ہے وہ دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن ہے اس کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، اینیمی اسٹرائکس آن رشین ٹیریٹری ول ناٹ گو انپنشڈ۔ اب متواتر یوکرین کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے رشیا کی سرزمین پہ در اندازی کی جائے، اور متواتر حملے بھی کیے جا رہے ہیں، کبھی کوئی ڈرون داغا جاتا ہے، کبھی یوکرین سے کوئی میزائل پھینک دیا جاتا ہے۔ اب اس پہ جو رشین پریزیڈنٹ کا بیان سامنے آیا ہے اس نے یہی کہا ہے کہ یہ جتنے بھی حملے رشیا کی سرزمین پہ کیے جا رہے ہیں یہ ان کا جواب دیا جائے گا، اور یہ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے جائیں گے، مطلب اس کے اوپر پھر سزا دی جائے گی ان تمام ممالک کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رشیا دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کا جب وقت آنے پہ جب جواب دیا جائے گا تو ایک بھرپور جواب رشیا کی جانب سے دیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطین کے منظرنامے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، فورسز آف مارٹیر عمر القاسم وی بامبڈ وتھ شارٹ رینج میزائلز اے گیدرنگ آف آکوپیشن آرمی وہیکلز نارتھ ایسٹ آف جوہر الدیق ساؤتھ آف غزہ سٹی۔ متواتر سلسلہ جاری ہے، مجاہدین کی جانب سے متواتر اسرائیلی فوجوں پہ حملوں کا جو سلسلہ ہے رمضان المبارک کے اندر وہ اس کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ روزے کی حالت میں یہ مجاہدین بھرپور کارروائیاں کر رہے ہیں اسرائیلی فوج کے خلاف، اور اس میں پھر جو ہے وہ کامیابیاں بھی سمیٹتے جا رہے ہیں۔ اب جو اس وقت بہت تازہ ترین کارروائی سامنے آئی ہے، یہ شہید عمر القاسم کی ایک بریگیڈ، ان کی ایک فورس ہے، اس کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے، اور شارٹ رینج میزائلوں سے غاصب صہیونی فوج کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ تمام کارروائی جنوبی غزہ میں کی گئی ہیں۔ تو یہ کارروائی ہے سامنے آ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو لبنان کا محاذ ہے وہاں سے بھی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اور مجاہدین ٹارگیٹڈ دا رڈار سائٹ ان دا آکوپائڈ شیبا فارم ود میزائل ویپن اینڈ ہٹ اٹ ڈائریکٹلی۔ اب یہ دشمن کے جاسوسی کے ایک نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے ایک رڈار سسٹم کو تباہ کیا ہے حزب اللہ کے مجاہدین نے۔ شیبا فارم جو کہ اس وقت اسرائیل کے شمال میں اور لبنان کے جنوب میں لگتا ہے، وہاں پر یہ میزائلوں سے کارروائی کی گئی ہے اور اس ریڈار سسٹم کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب جو یہ کارروائی سامنے آئی ہے، ایک ایسے سسٹم کو نشانہ بنایا گیا جو کہ آنے والے پیشگی حملے کی اطلاع دیتا ہے، یعنی اب جب شیوا فارم پہ دوبارہ کوئی کارروائی کی جائے گی تو اب یہ ریڈار سسٹم کے ناکارہ ہونے کے بعد پھر شاید پیشگی اطلاع نہ پہنچ سکے دشمن تک۔ تو یہ ایک بہت بڑی کارروائی سامنے آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور مجاہدین ٹارگیٹڈ آ گیدرنگ آف انیمی سولجرز ان دا ویسینٹی آف برکت ریشا سائٹ ود برکان میزائل اینڈ ہٹ اٹ ڈائریکٹلی۔ حزب اللہ کی جانب سے متواتر برکان میزائلوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایک بار پھر دیکھنے میں سامنے آیا ہے کہ یہ برکت ریشا نامی ایک جگہ ہے جو کہ اسرائیل میں ہے، اور وہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ دشمن فوجیوں کو ایک ٹولی پہ ایک گیدرنگ پہ حملہ کیا گیا، جب وہ ایک جگہ جمع تھے تو وہاں پر حزب اللہ نے ایک برکان میزائل داغا، اور اس میزائل نے اس فوجوں کی ٹولی پہ جا کے براہ راست حملہ کیا اور ان کو نشانہ بنایا۔ اب ان تمام حملوں میں بہت سارے فوجی ہلاک بھی ہوتے ہیں اور وہ بہت سارے زخمی بھی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ بہت خاموشی سے کام لے رہا ہے۔ یعنی اس وقت جو اسرائیلی میڈیا کام کر رہا ہے، ایک جانب تو وہ تمام کارروائیاں جن میں ایک بھی کوئی مجاہد شہید ہو اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب مجاہدین کی جانب سے کارروائیاں ہوتی ہیں اور اس میں اسرائیلی فوجی مارے جاتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں، اس خبر پہ جو ہے وہ چپ سادھ لی جاتی ہے اور اس خبر کو بالکل چھپا دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک جانب جو فوجوں کا مورال ہے اسرائیلی فوج کا، وہ اتنا جو ہے وہ پست ہوتا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یہ ہلاک ہو رہے ہیں ان جنگوں میں، اسرائیلی فوج واقعی جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئی ہے، اور ان کو ہر وقت موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں۔ دوسری جانب اگر یہی خبریں دنیا میں پھیلنے لگیں گی تو پھر پوری دنیا اسرائیل پہ جس طرح تھو تھو کرنا شروع ہو جائے گی کہ کتنی بڑی فوج اتنے جدید اسلحے سے لیس ہونے کے باوجود
چند مجاہدین کے ہاتھوں اس طرح سے رسوا ہو کے ماری جا رہی ہے. تو اس وقت جو سائلنس ہے اسرائیلی میڈیا کی وہ بڑی جو ہے وہ شرمناک ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام حملوں میں اسرائیلی بھرپور تعداد میں فوجی مارے جا رہے ہیں اور زخمی بھی ہو رہے ہیں. تو بہت بڑی کارروائیاں ہیں, بہت بڑی کامیابیاں ہیں جو اس وقت مجاہدین اپنے نام کرتے جا رہے ہیں, اور مجاہدین کے حوصلے بہت زیادہ بلند ہیں. اور یہ تمام کارروائیاں ان میں ایک جانب تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم شدت لاتے جائیں گے, اور پھر اسرائیل کو ناکو چنے چبوانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے جائیں گے. تو یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ. امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں اور ہمارا خبرنامہ پسند آیا ہوگا. اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا, اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا اس کو سبسکرائب کرتے جائیے گا. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ و ناصر.